Say It All with Iffat Umar. Assalamu alaikum and welcome to yet another interesting episode of Say It All with Iffat Umar. आज मैं तो बच्ची ही कहूँगी, a very young, very dynamic politician जिससे मैं मिलवा रही हूँ, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानती हूँ और जब भी मैं उनके साथ बैठी हूँ मैंने उनकी पॉजिटिविटी और उनकी नॉलेज और इंटेलेक्ट से इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि हमारी जो नई पौध पॉलिटिक्स में आ रही है उनको बहुत कुछ पता है और वो पुरानी मिस्टेक से बहुत कुछ सीख के आगे जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत रैशनल है। मैं आज आपको मिलवा रही हूँ पंजाब पीपीपी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नायाब जान से। नायाब की भी यही सोच है कि वो एक प्रोग्रेसिव और जिसे कहना चाहिए कि हर किस्म के फितने से आज़ाद इस मुल्क को देखना चाहती हैं और आज ही पीएमएलएन और पीपीपी की गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गई है। शहबाज शरीफ हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसमें पीपीपी का क्या रोल होगा और आगे ये मुल्क कैसे चलेगा, इस तमाम प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट ये सब मालूमात हम उनसे हासिल करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू इफ़त? बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स गुड टू बी विद यू आफ्टर एजेस नाउ। आई नो, गुड टू बी बैक ऑन द काउच। यहाँ पर हम लेकिन आज सवालात बहुत सख्त हो गए। अच्छा चलें। भाई मुबारक हो, एक दफ़ा फिर जमहूरियत कंटिन्यू हो रही है और आज शहबाज शरीफ जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। नया मैंने ये सवाल आपको याद होगा निजी महफिलों में आपसे पहले भी पूछा था और आज भी मैं ये पूछूंगी क्योंकि इलेक्शंस पे ही मैं बात करना चाह रही हूँ। इतनी मतलब पीटीआई से उसका निशान लिया गया, तमाम चीज़ों के बावजूद हमने ये देखा कि पीटीआई सपोर्टर्स बहुत तादाद में निकले और जो एक्सपेक्ट हम नहीं भी कर रहे थे उससे ज़्यादा उनकी जीत हुई क्योंकि इंडिपेंडेंट चाहे वो उनके साथ थे या नहीं थे एसोसिएटेड वो पीटीआई के साथ हो गए, ठीक है ना। तो लोग तो निकले और अगर हम इंडिपेंडेंट्स की बात करें तो ज़्यादा वोट्स उन्हें डले। क्या कहती हैं इस हाल में हुकूमत पीएमएलएन और पीपीपी को बनानी चाहिए थी? देखिए इफ़त, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है मैं ये समझती हूँ कि लोग ये भूल जाते हैं कि जो वोटिंग का अमल है दैट इज़ जस्ट वन हाफ। द सेकेंड हाफ इज़ हुकूमत साजी का जो अमल होता है। तो जैसा कि आपने कहा, मैं तो ये समझती हूँ कि जो जिसको भी वोट पड़े, लोग अगर निकलें वोट करें तो जमहूरियत के लिए ये अच्छा है। और मैं ये समझती हूँ कि ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इलेक्शन डे जो है वो एक पीसफुल, बाय एंड लार्ज एक पीसफुल तरीके से गुजर गया और उसके बाद हम आगे चले। अब जब रिज़ल्ट्स आते हैं और अगर किसी को ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, किसी को कम सीट्स मिलती हैं, तो हम अगले फ़ेज़ में आ जाते हैं जमहूरियत के। हमने अपना वो फ़ेज़ ख़त्म कर लिया जो इलेक्शन डे का फ़ेज़ था, अब हम हुकूमत साजी के फ़ेज़ में आते हैं। क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इस फेज़ के अंदर आकर उनकी जो एक नॉन रिकन्सिलिएटरी अप्रोच है सियासत की, वो हमेशा सामने आती। हमने तो ये कहा जी, आप अगर बहुत पॉपुलर हैं, आपको इतनी सीट्स मिली हैं तो आप बनाएं हुकूमत। एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए होता है। मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो कई दफ़ा जो टेक्निकलिटीज़ हैं हुकूमत साजी की, और एक्चुअली पार्लियामान में क्या होता है, एक पूरी दुनिया पार्लियामान के अंदर होती है, हमारे कुछ रूल्स होते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू से दैट वी आर पॉपुलर। वंस यू गो इनसाइड द पार्लियामेंट यू नीड अ सर्टेन नंबर to elect the leader of the house. चलें, I'll be the devil's advocate. उनका ये कहना है कि जी हमारा तो मैंडेट चोरी हुआ है। केपीके में बहुत ईमानदारी से वोटिंग हुई है और रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन बाकी 3 सूबों में तो बहुत धांधली हुई है और उनकी तो 80-90 सीट्स आप लोग खा गए। देखिए पीटीआई का तो ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे भी। 2013 में भी उन्होंने ये कहा कि धांधली हुई, 2018 में भी उन्होंने ये कहा कि धांधली हुई। मतलब ये जबकि 35-50 से ये स्टांस शुरू है, स्टांस शुरू होता है और तब से ये हुकूमत चैन से नहीं किसी के चलने दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है। न्यूसेंस एक वो मतलब एक न्यूसेंस वैल्यू है बहुत ज़्यादा, जो है वो हर वक्त लोगों को गुस्सा दिलाना, इमोशंस लेकर आना। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें ठहराव की तरफ जाना है। ये ज़रा रैशनली सोचें और समझें
کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو ایک نمبر چاہیے ٹو الیکٹ دا لیڈر آف دا ہاؤس. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی اور کے ساتھ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں ہر پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ لیگل ریکورس جو ہے اس کو فالو کریں. آئی بلیو پاکستان تحریک انصاف نے کیسز بھی فائل کیے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی سیٹس کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اتنے کیسز انہوں نے فائل نہیں کیے. انہوں نے 30 کیسز فائل کیے. مے بی وہاں پہ دیر از اے لیک آف ایویڈنس, کیونکہ کلیمز وہ ہمیشہ بڑے کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ایک پہ بھی ہوئی ہے, کہیں پر بھی ہوئی ہے, تو آف کورس وہ سچ سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی کیونکہ ایک ہسٹری ہے آف میکنگ ہیوج کلیمز. اچھا یہ بھی تو نایاب ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے جس دن ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں پوری قوم ٹیلی ویژن سے چپکی ہوئی ہوتی ہے, تو ہم فوراً جیو ہی میں دیکھ رہی تھی آنا شروع ہو گیا, یاسمین راشد اتنے سے آگے ہیں, فلاں اتنے سے آگے ہیں, کراچی میں تو سویپ کر گئے ہیں, اور پھر شام ہو گئی, رات ہو گئی, اور اگلے دن ہم اٹھے تو رزلٹ کچھ اور تھا. بالکل وہی بات ہے نا. دیکھیں اس سے تو کوئی انسان یہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کی جو پریزنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور پی ٹی آئی کو جس طرح سے آتا ہے اپنے لوگوں کو یوں قابو کرنا اور ان کی اٹینشن گریب کرنا, کہ 2% پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس کے اوپر ہی انہوں نے وکٹریز بھی اناؤنس کر دی. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وی ہیو سویپٹ پاکستان. ٹھیک ہے. دیکھیں انوملیز ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ بھی انوملی ہوئی ہے. جہاں پر لاہور میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا جو حلقہ تھا وہاں پر بھی جو ہے وہ ریزلٹس ڈیلے ہوئے. پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے تو چیئرمین صاحب لیڈ میں تھے. صاحب جیت گئے. بالکل چیئرمین صاحب لیڈ میں تھے, اور اس کے بعد آف کورس وین وی گاٹ دا ریزلٹس اٹ واز ڈفرنٹ. بٹ دا پرابلم از دیٹ وین یو میک اتنے بڑے کلیمز کہ ہمارے سے 80 سے 90 سیٹیں چھینی گئی ہیں, بیسس کیا ہے آپ کی اس کی کہ جو 2% شروع میں جو ریزلٹس آئے تھے کیا وہ اس کی بیسس ہے؟ اور اگر آپ کے پاس جو پروف ہے فارم 45 ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دے مسٹ ٹیک اٹ ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز اینڈ دے مسٹ پرسیو اٹ دیئر. ٹھیک ہے. کیونکہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اس ایک کیوس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. دیر از کوئی فیکٹ چیکنگ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کوئی پارٹی کہتی ہے ہم نے سویپ کر دیا, کوئی کہتی ہے ہم نے سویپ کر دیا. اور آپ یہ سوچیں, آپ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, کیا ہم نے کبھی بھی پروف سے پہلے اس طرح کی سنسنی خیز خبریں پھیلائی؟ نو, never. Because this is not good for democracy. It's not good for the country کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو, کیونکہ دیکھیں نیوز اس طرح کی ہے کہ ہر وقت ہمیں instant right, so you can just say anything. کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ جب وکٹری اناؤنسمنٹس ہو رہی تھیں تو اس وقت صرف 2 سے 4% پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ سامنے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا. دیکھیں, اور میں اپنے آپ کو بہت پولیٹیکلی اویئر سمجھتی ہوں. So that is the issue. The issue is کہ ہمیں ان ریپڈ ایسے جو سنسنی خیز جو نیوز سائیکلز ہیں ایٹ لیسٹ پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس میں وہ بیچاری تو شاید اتنا نہیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو پہ تو دونوں پہ, پی ایم ایل این پہ بھی اور آپ پہ بھی تو یہ بہت زیادہ آپ کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ بھی کچھ کر لیں, ہم کہاں جواب دیں گے, ہم بیچارے خود ہی لڑی جا رہے ہوتے ہیں. بٹ اینی وے میں اگین یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ایک ہالی ووڈ ٹائپ سچویشن بن گئی نا کہ خبریں, ایک فلم وہاں سے ریلیز ہوئی وہ سپر ہٹ ہو گئی, پھر وہاں سے ریلیز ہوئی, یہ تو یہ ماحول بن گیا. نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ کس نے کیا کام کیا, بالکل, اور کس نے کیا لیجسلیشنز اپنی ہسٹری میں بنائی ہیں, کس کا منشور کیا ہے, کون پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں اب یوٹیوب ایک بہت ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں جس کا دل کرتا ہے اپنا چینل اور اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتا ہے, اور وہ ہوں گے بھی. میں تو ایک عام انسان کی طرح کامنٹ کرتی ہوں, میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں عقل کل ہوں, میرا تو جو دل کہتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے, لیکن عقل کل بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت جذباتی قسم کے
وہ مکالمے ان کے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا, اور مطلب بڑی بڑی اتھارٹی پہ جو لوگ جن کو ہم بہت رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ان کو تڑیاں لگ رہی ہیں کہ آپ نے یہ کیا. تو یہ فریڈم آف اسپیچ کہاں جا کے غلط ہو جاتی ہے اور کہاں تک ٹھیک ہے؟ دس از اے فینٹاسٹک کویشچن عفت, اور آئی تھنک کہ جن ٹائمز میں ہم رہتے ہیں یہ ان ٹائمز کا ڈیفائننگ کویشچن ہے. یس, کیونکہ اس وقت جو میں پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو نیریٹو بیسڈ جو جنگ ہے وہ غلط ہے, کیونکہ وہ جیسا کہ آپ نے کہا پھر تو وہ ایک مارکیٹنگ کیمپین ہے نا, پھر تو جو سیاسی جماعت بہتر مارکیٹنگ کیمپین کرے گی اور وہ سارا دن یہی کرتی رہے, پھر یہی کرتے ہیں. سو آئی بلیو دیٹ, اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایج آف انفارمیشن یا ایج آف ڈس انفارمیشن, اینڈ دیر آر سم پیپل جنہوں نے بہت جلدی اس کو کیپچر کر لیا. انڈیا میں بی جے پی ہے, یو ہیو ڈونلڈ ٹرمپ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, یہاں پر پی ٹی آئی ہے. پاپولزم نے اس کو بہت ایک کیپچر کیا کیونکہ ان کے لیے ان کا جو کنزیومر ہے وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں. سو وہ پرسنالٹیز سے نہیں نکلتے, پرسنالٹی کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں جیسا آپ نے کہا منشور, گورننس, لیجسلیشن, لوگوں کے ایشوز یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ٹائمز کا یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ صرف مارکیٹنگ کیمپینز پہ چلتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز اور گورننس اور ان چیزوں پہ نہیں چلتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یس ضروری ہے اپنے لوگوں تک پہنچنا, لیکن یہ جو ایک دنیا بنا دی گئی ہے جس میں صرف تنقید, صرف لڑائی جھگڑا اور صرف پروجیکشن, صرف ایک کلٹ آف پرسنالٹی کی پروجیکشن, صرف ایک نیریٹو, پھر تو ظاہری سی بات ہے آپ حکومت میں آ کے کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ نے نیریٹو کیسے بنانا ہے, آپ نے لوگوں کو کنونس کیسے کرنا ہے, اور اس کے کیا کیا ایونیوز ہیں, یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, پھر تو آپ ٹک ٹاک پہ حکومت بنا لیں. If you are not going to talk about issues, if you are not going to talk about governance, manifestos, پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت جس نے سب سے پہلے مینیفیسٹو نکالا, جس نے سب سے پہلے اس مینیفیسٹو کو جا کر پبلسائز کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ بھئی یہ ہمارا منشور ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ how much freedom is too much freedom, this is a huge problem. کیونکہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں پروگریسوز جو سب سے پہلے اعتراض کریں گے اگر کوئی قدغنیں لگیں آزادی اظہار رائے پر. مطلب آزادی اظہار رائے میں کلیمز جب آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو ہم نے یہ, ایبسلیوٹلی, تو اس کو پھر اس کو پروو نہیں کرنا. اٹس اے ہیوج پرابلم. ہمارے بہت سارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں آف کورس وہ کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ ہیں, وہ مانیٹائزڈ بھی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا انسینٹیو یہ ہے کہ بڑی سے بڑی خبر, بڑی سے بڑی ہیڈ لائن اور ویوز اور کلکس اور لائکس. ٹھیک ہے. ناؤ دس تھنگ از unfortunately, of course, when I say regulate, I don't mean کہ آپ کسی پہ کوئی قطغنیں لگائیں, لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک ایسے ایرا کی طرف اب بڑھنا چاہیے جہاں پر unsubstantiated claims, fake news, ان ساری چیزوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگٹ رہی ہے ان چیزوں کا بہت دفعہ. ابھی حال ہی میں متی اللہ جان صاحب نے ایک پریس کانفرنس جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے تو انہوں نے بہت اگریسولی ایک سوال پوچھا کہ آپ سب تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ کرتے ہیں. تو you saw the reaction. Yes, it was quite, he didn't like it. بلاول صاحب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی, مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے. ایک تو متی اللہ جان صاحب آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات سوتا کر رہا ہوں؟ نہیں, تمام کا کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا, ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ, آپ نے نیشنل میڈیا پہ
اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں, اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائے کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. عدم اعتماد کی تحریک یار آپ عدم اعتماد کی تحریک کا کیا ثبوت ہے؟ خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے, آپ سب لوگ ملاقاتیں کرتے That's not ثبوت that میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے. I am sorry. نہیں, آپ نے مجھے میرے نہیں متی, ایسے ہی نہیں چلتا, ایسے ہی نہیں چلتا. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. Which Chairman Saab gave, which I think is completely justified, because آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک کلیم ہے, آپ لوگوں نے تو ان کے کہنے پہ یہ کیا, آپ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ کرتے ہیں, ہر کسی کو ایک ہی اس میں ایکویٹ کرنا, فالس ایکویولنس کرنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہ ایک پوری انڈسٹری ہے, اب پیپل ارن فرام دس اینڈ دے ہیو اے رائٹ ٹو ڈو اٹ. اور اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ کلچر جو ہے وہ بڑھے, ہمارے لوگوں کو روزگار ملے سوشل میڈیا کے تھرو وٹ ایور, بٹ وی ہیو ٹو انسٹل اے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے لائکس اور کلکس اور ویوز کے لیے. ہمیں اب جتنے بھی لوگ ہیں, خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں یہ لائٹلی لینا چاہیے. ایگزیکٹلی, بیکاز ناؤ اٹ کمز اے پوائنٹ کہ جہاں کچھ تو ڈیسائیڈ ہو جائے تھوڑا بہت. میں اگین وہی والی بات ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ کی زبانیں بند ہو, لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ جو دل میں آئے کہہ دو. بالکل ایسے ہی ہے. نو, اٹ از ویری irresponsible رپورٹنگ. اٹ از سینسیشنلسٹ رپورٹنگ کہ جب آپ الزامات لگاتے ہیں, اگر آپ کے پاس ان ایکوزیشنز کا کوئی پروف نہیں ہے تو آئی تھنک اٹس ویری ویری irresponsible. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ ایک, جیسا کہ میں نے کہا, لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جنرلی, خاص طور پہ جو جب الزامات پبلک فگرز اور وہ پبلک فگرز سیاستدان ہوں, کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ قوتوں نے سیاست اور سیاستدانوں کو سیاست کو ایک گالی بنا دی ہے. اور اتنے 70 سال سے اور اتنے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں سیاستدانوں کے اوپر وداؤٹ اینی پروف, اور اتنی وکٹمائزیشن کی گئی ہے کہ ہمارے جو موڈز ہیں نا, ہمارا موڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم مان لیتے ہیں. سو انفارچونیٹلی, لائک آئی سیڈ, this is a conundrum of our times, the defining conundrum of our times. آپ کو کیا لگتا ہے پی 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 اگر اس پہ کوئی, جیسے پیکا کے تو ہم بہت اگینسٹ ہیں, اس کی بہت سارے مسائل بھی ہیں, اور ہم پی ایم ایل این کو اس کا الزام بھی دیتے ہیں اور ان سے خفا بھی ہیں اس بات پہ. اگر آپ کے ہاتھ میں موقع آئے ٹو میک اے لا فار دس تو کس سوچ پہ بنائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی, ایز یو نو, فریڈم آف اسپیچ کی خلاف ورزی کا کوئی بھی اس طرح کا جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیپ نہیں لے گی. جو کل, بلکہ انفیکٹ اگین کمنگ ٹو دا سیم پوائنٹ, فیک نیوز, ایک سینیٹر صاحب نے ریزولوشن ٹیبل کیا کہ ٹویٹر بین ہونا چاہیے, فیس بک بین ہونا چاہیے, اور جو کہ ہوا ہوا ہے, لوگوں نے ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ لنک کر دیا. تو انہوں نے, اور ہر جگہ یہ نیوز پھیل گئی کہ پیپلز پارٹی نے کہا, انہوں نے یہ فیکٹ چیک بھی نہیں کیا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے. سو دس از دا پرابلم. اور وہ جو ایک ویڈیو ایک بڑے ہی رسپانسبل انسان نے لیک کی تھی کہ جی وہ بیلٹ پیپرز نقلی بالکل چھپ رہے ہیں, تو کیا اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ ایک سنسنی تو پھیل گئی. nothing, it got millions of views. آپ جب الزامات, یہ بات یاد رکھیے گا, الزام لگانے والی ویڈیو کو جو ریٹریکٹ کرنے والی ویڈیو ہے یا اپولوجی ویڈیو ہے, اس سے 10 گنا زیادہ ویوز ملتے ہیں. جب آپ الزام لگاتے ہو تو اس کے آپ کو ملینز آف ویوز ملیں گے. جب آپ اس کو اپولوجی, غلط انفارمیشن, یہ وہ, you get no views. Yeah. That is also a strategy.
یہ بہت لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اگر کسی کے اوپر نہیں، پر پارلیمانی حد تک اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. آف کورس ہونی چاہیے، بٹ آئی تھنک وہی پرابلم ہے کہ بیکاز ہمارے پاس اسپیکر جیسی کچھ پریسیڈنٹس ہیں جو اتنے پازیٹیو نہیں ہیں، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے جب یہ بن رہا تھا اس کو اپوز بھی کیا تھا. سو آئی تھنک دیر آر بیٹر ویز آف ریگولیٹنگ. اس وقت ہم اس پہ دیر نیڈس ٹو بی ورک ڈن آن اٹ، مل جل کے. بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور ایک مڈل گراؤنڈ ہمیں ریچ کرنا چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کی فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کو بھی ہم نہ چھیڑیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کیمرہ ہے تو آپ جو مرضی بولیں گے کسی کے بارے میں. اور مجھے دوسری بات جرنلسٹ سے یہ سمجھ آتی، جذبات اتنے کہاں سے آ جاتے. یو آر ناٹ این ایکٹر بھائی. The problem, Ifat, once again, is that in order to break the mold, you have to do something so over the top. یہ تو وہی بات ہے نا، میری پرفارمنس آج کی دیکھنا بس تم. پرفارمنس ہی ہے. دیکھیے مجھے ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے رپورٹرز، یوٹیوبرز ہیں جو اسمبلیز کے باہر کھڑے ہی اس لیے ہوتے ہیں، وہ سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ آج میں یہ سوال کروں گا، میں ایمبوش کروں گا کسی سیاستدان کو، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو مجھے ویوز ملیں گے، یو نو، اور واٹ دے وانٹ از فار دیم ٹو ریئیکٹ. سو یہ جو ایک ایٹماسفیئر بن چکا ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی پہ تہمت لگا کر، اینڈ آئی ایم سوری پی ٹی آئی سپورٹرز، لیکن یہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے عمران صاحب کے ہی دور سے شروع ہوا ہے. اور آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ بھی دیا ہے، جو باتیں آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی حکومت بنتی تھی، آپ کو بنا لینی چاہیے تھی، آپ نے نہیں بنائی تو پھر حق ہے پارلیمان میں دوسری پارٹیز کو. اینی وے، اور غلط کو غلط کہنا سیکھیں. ہم بھی کہتے ہیں اپنی جو ہماری پسندیدہ پارٹیز ہیں ان کو، آپ بھی کوشش کریں، اسی طرح معاشرہ بہتر ہوگا. اب بات ہم دوبارہ اس پہ کرتے ہیں کہ حق تو ٹھیک ہے پی 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 کو بھی ہے، اور آپ نے مل کے حکومت قائم کر لی ہے. اب منشور میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، ٹھیک ہے نا. پر آپ کو تو ٹھیک ہی لگتا ہے نا کہ پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. اس پارٹی کو لگتا ہے یار اب تو حالات ایسے، اگر نہ ہوا تو بالکل ہی گئے، جو کہ سچ بھی ہے کچھ حد تک. اب تو کچھ رہا نہیں نا، تو کیسے چلے گا، کیسے لا پاس ہوں گے؟ پالیٹکس از دی آرٹ آف نیگوسیشن. پہلے بھی دیکھیں، جو پہلے 16 مہینے تھے اس میں ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ بہت سارے ایسے فیصلے کیے گئے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس میں ہمیں ایڈیکویٹلی ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اب جب دوبارہ سے مل کر اگر حکومت سازی ہو رہی ہے، ابھی بھی فی الحال وی ہیو ناٹ ٹیکن منسٹریز. کیوں؟ اس کی کیا، اس پہ تو بڑے آپ پہ الزام لگ رہے ہیں کہ منسٹری اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، سارے گندے گندے وہ لیں، اپنے مشکل ڈیسیجنز وہ لیں، ہم تو دودھ میں بال کی طرح سائڈ پہ بیٹھے. ایبسلیوٹلی ناٹ. سب سے ضروری چیز ہوتی ہے حکومت سازی کرنا، پرائم منسٹر الیکٹ کروانا، چیف منسٹر الیکٹ کروانا. وہ ذمہ داری ہم نے لی. جمہوریت کے تسلسل کے لیے منسٹریز تو آگے کی بات ہے، لیکن جو کڑے فیصلے اس میں نہیں لینی. دیکھیے منسٹریز تو آگے کی بات ہے. اوکے، یو نیور نو. سب سے پہلا جو وعدہ تھا وہ تھا جمہوریت کا تسلسل. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کو فنکشنل بنائے، لوگوں کو اسپیکر الیکٹ کرے، ڈیپیوٹی اسپیکر الیکٹ کرے، لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ کرے، وہ سارا کچھ اس میں ہم نے ساتھ دیا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ parties develop a working relationship when they are in power, اور کچھ past experiences بھی ہوتے ہیں اپنے. So I think کہ جو working relationship ہے وہ اگر develop ہو جاتا ہے، اور جو رویے پہلے اپنائے گئے تھے کہ جس میں consultation نہیں تھی، جس میں مشاورت نہیں تھی، تو I believe so کہ اس میں اس طرح کا کوئی انٹینشن نہیں ہے، بلکہ شاید یہ انٹینشن ہے کہ too many cooks spoil the whole thing. تو شاید بہتر ہے کہ اگر ایک ہی پارٹی اونرشپ لے پرائمریلی حکومت کی، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا. تو ہر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس حد تک. لیکن نایاب مجھے یہ بتائیں نا کہ اونرشپ آپ نے دے دی، انہوں نے ایک لا پاس کر دیا، جیسے کہ ایک بہت برا پیکا کا ایک لا تھا.
اگر حصہ نہیں لیں گے تو اگر ایسے لاز آئے پھر ان کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی, پھر ایک دم جب آپ کی حکومت آئے یا کسی اور پارٹی کی آئے وہ دوبارہ اے سے. تو اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ صحیح فیصلے ایسے کیے جائیں جو کہ 20-25 سال تک چلے تو صحیح, بالکل, تاکہ ملک صحیح اس پہ تو چلے ڈگر پہ. جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے عفت, اس کا تو آف کورس ہم حصہ ہوں گے. سو دیر از اگین پارلیمنٹ کے اندر حکومت سازی میں ایک پوری دنیا ہے. فار ایگزامپل کچھ منسٹریز ایسی ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آئیں تو ہم بہتر کام کریں گے, تو اس کے لیے لڑائی کیوں نہیں کی جائے؟ آئی تھنک کہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی مطلب فرینڈلی پارلیمنٹری لڑائی, پارلیمنٹری لڑائی. آئی تھنک کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہے اس وقت. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پریزیڈینشیل الیکشنز, پرائم منسٹر کے الیکشنز, چیف منسٹرز کے الیکشنز. سو آئی تھنک دیٹ ایز ٹائم گوز آن, چیف منسٹر تو ہو گئے نا جی, ایز ٹائم گوز آن اب آخری ہمارا ایک الیکشن رہتا ہے آف کورس جو صدر صاحب کے لیے ہے, اور انشاءاللہ تو بن رہے ہیں پھر انشاءاللہ زرداری صاحب صدر, بالکل صدر بن رہے ہیں. اور سو اس وقت آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور جیسا کہ ہمیں یہ زرداری صاحب نے ہی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آئی تھنک یہ سکھایا ہے کہ کبھی بھی نیور سے نیور, کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ پوری طرح بند نہیں کیا جاتا. ہمیشہ جو ہے دیر از آلویز روم فار نیگوسیشن, فار ریکنسیلیشن. سو ایز تھنگز موو فارورڈ, اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے مناسب یہ والا حصہ لینا, منسٹریز والا حصہ لے کر, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ کا حصہ تو ہے نا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے ان ٹرمز آف لیجسلیشن, they are the best. nobody else has that, nobody else has that. کیونکہ once again legislation is also about the art of negotiation. کیونکہ آپ نے لوگوں کے پاس جا کر ان کو کنونس کر کے you have to convince them to vote for your bill or your resolution or whatever it is. So once again, or of course the bill has to be very well researched and well put together. Obviously, and Sherry Rahman being the most, of course. she is amazing. اچھا نہیں آپ being a woman, میں یہاں پہ ایک اور question بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم freedom of speech کی بات کرتے ہیں, اور ابھی ہم نے کہا کہ اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی accountability ہونی چاہیے, but then اگر جیسے me too movement, اس میں کوئی خاتون نکل کے یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے, تو اگلے یہ کہتے ہیں ثبوت لے کے آئیں. دس از اے ویری گڈ کویشچن عفت. دس از وائی جو ہراسمنٹ کا لا ہے اور جو ہراسمنٹ کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے وہ نارمل برڈن آف پروف سے الٹ دیکھا جاتا ہے. شوڈ بی. میں نے کہا کہ جو می ٹو کی جو موومنٹ ہے یا اس کے جو کیسز ہیں, اس میں جو پورا لاجک ہے برڈن آف پروف کا وہ الٹ جاتا ہے. یعنی کہ جو برڈن آف پروف ہے آئیڈیلی وہ وکٹم یا سروائیور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اسپیشلی جو مومنٹری یعنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروف کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اٹس امپاسبل. اسی لیے آپ اور طرح کے پروف کی طرف جاتے ہیں, کیریکٹر ریلیٹڈ پروف, پاس ہسٹری, پاس کانڈکٹ, آل آف دیز تھنگس. اسپیکنگ آف وچ ہمارا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ریاست یا حکومت ہے وہ ہراسمنٹ کے جو وکٹمز یا سروائیورز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ان کے کیس کو ویکن بھی کر سکتے ہیں, ایون تھرو سم سمبولک جسچرز. جیسا کہ ہمارا ایک بہت ہائی پروفائل کیس, آپ کو پتا ہے آپ بھی اس کا حصہ ہیں. جی میں حصہ ہوں, آئی ایم دی کیریکٹر وٹنس. جی, اٹس اے ویری ہائی پروفائل سیلیبریٹی کیس آف ہراسمنٹ آف می ٹو. اور وہاں پر میں نے یہ نوٹس کیا, آئی تھنک بہت لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ جو پچھلی حکومت تھی سمبولکلی کچھ ایسے سمبولک جیسچرز تھے جس کے تھرو وہ ایکچولی یہ دکھا رہے تھے کہ وہ ہم اس سائٹ پہ ہیں. لیکن ون آف دی پالیٹیشنز جو کہ بہت میرے لیے قابل عزت بھی ہیں, فواد چودھری صاحب, وہ نظر آئے تصویروں میں اور ان کے ویڈیوز میں ڈانس کرتے ہوئے ان کے ساتھ. اینڈ دین آئی پرٹیکولرلی ریممبر ویری مشہور ایک اس میں ایک انٹرویو بھی آیا تھا جس میں یہ بات کھلے عام لکھی گئی تھی کہ the person is very close to Imran Khan and Imran Khan made sure that he is close to him. تو اس سے بہت زیادہ ایک پاور ڈائنامک میں اور بہت زیادہ ہم جسے کہتے ہیں نا ڈرایا گیا ہماری سائٹ کو. اور حالانکہ میرا تو مقصد اس کیس پہ صرف یہ ہے کہ اٹس her word against his and I believe her.
ٹھیک ہے, آپ کو بھی بہت لوگ بلیو کرتے ہیں اور لوگوں نے بلیو کر لیا جنہوں نے انہیں کرنا تھا, لیکن اس میں حکومت نے بھی سائڈ لی, وچ واز ویری ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اس قسم کے کیسز میں جو کہ آپ کے ملک کے لاس چینج کر سکتے ہیں, اس میں نہ کچھ خاتون کو ملنا ہے اور نہ کچھ ان حضرت کا جانا ہے, بیکاز ان کی لائف بھی چل رہی ہے, ان کی بھی چل رہی ہے, لیکن ورک پلیس ہراسمنٹ کا لا چینج ہونا ہے, جو کہ بہت ضروری ہے خواتین کا کام کرتے وقت اپنے آپ کو سیف فیل کرنے کے لیے. اور یہی اس کا لاجک ہے. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ دیر از ڈیکیڈز اپون ڈیکیڈز آف ایویڈنس ایوری ڈے بیسس پہ, ہزاروں لاکھوں کروڑوں خواتین, مطلب I have yet to meet any woman جس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہراس نہ کیا گیا. سو اس کے پیچھے کیونکہ ایک پورا پاور سٹرکچر ہے, کیونکہ پیٹریارکی ہے اور ایک پورا پاور سٹرکچر ہے, تو جب آپ ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو برڈن آف پروف جو ہے آئیڈیلی وہ وکٹم کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ایوری ڈے ایکسپیرینسز, ایمپل ایویڈنس اور پیٹریارکل جس دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں پاور ڈائنامک ہے ایک, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں, سالوں سے اکٹھے ہوئے ثبوت ہیں, جنریشن سے اکٹھے ہوئے ثبوت ہیں کہ یہ خاتون اگر یہ کہہ رہی ہے کہ بازار میں کسی نے میرے پر سیٹی ماری یا آواز کسی یا کوئی اس طرح کی بات کی, تو 99.9% چانس ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ایسا ہی ہے, اور میں تو اس پہ بہت پوری طرح بلیو کرتی ہوں. پر جب ایسے کیسز آتے ہیں جس میں عورت اسمبلی میں کھلے عام سیکشل انوینڈوز اس پہ دیے جا رہے ہیں, جو کے پی کے میں آپ پی ایم ایل این کی ایم پی اے کے ساتھ ہوا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہم کریں گے. کیا وہ تمام مرد جو اس وقت اتنے گھٹیا نعرے لگا رہے تھے, ان سب کو بین نہیں کر دینا چاہیے پالیٹکس سے؟ یہ جو انسیڈنٹ ہے اس نے سیریسلی مطلب ہلا کے رکھ دیا مجھے. کون ہلا ہے؟ کون ہلا ہے؟ صرف میں اور آپ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ آئی ہیو سین دا ورسٹ آف مسوجنی ان سائڈ پارلیمنٹ, اینڈ آئی ایم سوری, 90% کیسز میں دا ورسٹ مسوجنی ان پارلیمنٹ کمز فرام پی ٹی آئی. اینڈ مانتے نہیں ہیں آف کورس, لیکن جو ادھر جو میں نے دیکھا ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ کلچر کہ آپ لوگوں کے اوپر اس طرح کے اینٹکس ہی میں کہوں گی پارلیمان میں, کہ فلانی چیز دکھانا, فلانا نعرہ کرنا, اس طرح کی جو یہ کلچر ریوائیو پاکستان تحریک انصاف نے کیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھی پر اکا دکا. اوکے, سو دا پوائنٹ از کہ یہ کلچر شروع بھی آپ نے کیا. آپ اس طرح ہراساں کرتے ہیں سیاستدانوں کو کہ وہ جب سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف کے اندر, تو آپ کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے جا کر ان پہ آوازیں کستے ہیں, یہ کرتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, اور یہ سب کلیم کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چور ڈاکو ڈاکو. از بینگ ڈن ٹو یو. کلچر آپ نے شروع کیا, آپ ہی کی پیداوار ہے نا یہ. اس وقت پارلیمان کے اندر بدتمیزی کا, الزام تراشی کا, اور یہ سارا کلچر ریوائیو پاکستان تحریک انصاف نے کیا, انفارچونیٹلی. اس کا کریڈٹ تو آپ لوگ لیں نا, ماشاءاللہ. اس کے بعد جو خاتون ایم پی اے نے کیا, میں بالکل وہ گھڑی انہوں نے دکھائی, ہاں بھی آپ اس کے بدلے لوٹے دکھاتے جو آپ کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب کلچر بھی آپ نے شروع کیا, وہی کلچر فالو کرتے ہوئے انہوں نے ایک اس طرح کا جیسچر کیا جس کو آف کورس میں انڈورس یا سپورٹ نہیں کرتی, لیکن غیر پارلیمانی ہے, نارمل ہو چکا ہے, یہ نارملائز ہو چکا ہے. کبھی چوڑیاں کر لیں, کبھی یہ کر لیا, یہ تو سارے ایکشنز تو خان صاحب نے نارملائز. بالکل. تو جب آپ ہی کا کلچر فالو کرتے ہوئے خاتون نے یہ کیا, تو آپ اس کو اسی طرح جواب ریٹیلیٹ کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاتون کا گھڑی دکھانے پر جو ایک ریاکشن آیا ہے پی ٹی آئی کے میل سپورٹرز, اور آئی ایم سوری بٹ جو پارلیمنٹری پارٹی وہاں بیٹھی تھی اس نے اس کو بالکل کنڈیم نہیں کیا. کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا. اس طرح کی زبان عفت کے جو ہم آپ کے شو پہ بول نہیں سکتے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہ میں بتاتی ہوں, ان کی قیمتیں لگائی گئیں, ان کو مطلب واقعی نہیں کہی جا سکتی. It's horrible. جس قسم کی کردار کشی اس خاتون کی گئی, کیونکہ اس نے ایک جیسچر کیا, اور جو جیسچر غلط تھا, ٹھیک ہے,
وائی از اٹ کہ اتنا ڈسپروپورشنیٹ رسپانس آیا؟ لیکن خواتین آلریڈی کیونکہ والنریبل ہے اور پھر اور کے پی جیسی جگہ پہ اور اتنا وائلنٹ رسپانس کہ آپ اس کے اوپر جنسی تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اور یہ کلچر نارملائز کیسے ہوتا ہے؟ میں آج آپ کو بتاتی ہوں. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو ہم نیریٹیوز کی پہلے بات کرتے ہو. سب سے ٹاپ لیڈرشپ ان اس طرح کے الفاظ اور ان کے پرومیننٹ پیادے, سب سے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اتنے سخت الفاظ میں نہیں لیکن تھوڑے دھیمے الفاظ میں یہی بات کرتی ہے. جیسا کہ خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ غریدہ فاروقی اگر مردوں میں جائے گی تو یہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا, پھر مرد روبوٹ نہیں ہوتے. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اور تھوڑے ایکسٹریم طریقے سے اسی کو ریٹریٹ کرتی ہے اور وہی چیز ٹرکل ڈاؤن ہو کے آپ کے تھرڈ ٹیئر اور سپورٹرز کے اندر مزید اگریشن سے آتی ہے. بالکل اس طرح سے یہ سائیکل لیجیٹمائز ہوتا ہے. اور یہ جو ایپیسوڈ ہے عفت, آئی وانٹ ٹو سے دس کہ یہ ایپیسوڈ ایک کیومولیشن ہے مسوجنی کی بھی, پارلیمنٹری ایتھکس جس طرح سے ہمارے یہاں پامال ہو چکے ہیں. مجھے خدا کی قسم یہ بڑا کلیشیڈ ورڈ ہے فش مارکیٹ, لیکن فش مارکیٹ بھی بہتر ہے, وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. فش مارکیٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہ نہیں ہے نا کہ وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کر الیکٹ کیا ہے اور وہاں پر ایک رولز آف پروسیجر ہیں, کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو ویسے ہی خلاف ہوں اتنی اگریشن کے پارلیمنٹ میں. اگر کسی خاتون نے یہ جیسچر کیا بھی جو کہ غلط ہے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنا ڈسپروپورشنیٹلی وائلنٹ رسپانس اور ہم اس عورت کو کی تنبیہ کرنے, مطلب اگر آپ وکٹم بھی ہیں تو آپ اتنے برے وکٹم, آپ کا وکٹمز کا ریاکشن ہے پی ٹی آئی کا کہ آپ سے کوئی سمپتھی نہیں رہتی. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی تھنک کہ یہ آپ دیکھیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں خواتین کی ولنریبلٹی کا, کہ جب بھی کسی خاتون پر آپ نے اگریشن دکھانی ہوتی ہے یا اس سے ڈس ایگری بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے کیریکٹر پہ آ جائے, سیدھا کیریکٹر اساسینیشن پہ آتے ہیں. اور میری مردانگی میں تینوں وخانا. یہ ڈفرنس ہے. اور یہ جو کلچر انہوں نے نارملائز کیا ہے, اس سے پہلے گنڈا پور صاحب نے خود جب خاتون پہ جوتا پھینکا گیا اس چیز کو انہوں نے ریشنلائز کرنے کی کوشش کی. اس کی ایکسپلینیشن ہر کوئی جی ورکرز جذباتی ہو. ارے بھائی ورکرز مطلب ہم نے ووٹ دیے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر لوگ ہیں, آپ ہمارے لاز بنا رہے ہیں, لعنت ہے آپ پہ قابو نہیں ہوتا. انبلیویبل کہ آپ سی ایم شپ, اب تو خیر بن گئے وہ سی ایم. اور جو انہوں نے بکواس تو میں نہیں بولوں گی, ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, سی ایم ہیں, لیکن جو انہوں نے مریم صاحبہ کے بارے میں باتیں, پلاسٹک سرجری ہمارے پیسوں سے, ان کلیمز کے یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ ہمیشہ دیکھیں ہر چیز کے اندر یہ سب سے پہلے تو خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور مطلب عمران صاحب نے جو بولا تھا, مجھے نہیں پتا یہ ریزرو سیٹس پہ کیسے آتی ہیں, کیا مطلب ہے آپ کا یہ کہنے کا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو خواتین اب ریزرو سیٹس پہ آئیں گی تو یہ جو آپ نے کلٹ بنایا ہے وہ تو ایسی گالیاں دے گی. میری یہی سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا غصہ, یہ جو ایک بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اتنے اینگر میں کنزیوم کیوں ہو گئے ہیں کہ صحیح اور غلط ان کو پتہ نہیں چل رہا. عفت یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں اتنا غصہ اور اتنی اگریشن. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیئرمین صاحب نے اپنے الیکشن کیمپین کا جو مین لارجر میسج تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ ہائپر پولرائزیشن اور ہائپر پارٹیسن شپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز وی ریئلائز ایز انڈیویجولز, ایز پولیٹیشنز, ایز ڈیموکریٹس کہ یہ غلط ہے, اور جس نے یہ پیدا کیا ہے آج یہ اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہو چکی ہے. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرہ کس قدر تقسیم کا شکار ہے
کہ جہاں پر ایک سائڈ نے پچھلے 10 12 15 سالوں سے کنسسٹنٹلی اپنے سپورٹرز کو یہ میسج دیا ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے وہ ڈاکو چور ان کو سپورٹ کرنے والے سارے لوگ جھوٹے اور پیسے لیتے ہیں. یہ کس قسم کا جمہوری رویہ ہے؟ اور اس کے جواب میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کچھ نعرے بازی شروع ہوئی تو وہاں چیئرمین صاحب ایک اسپیچ کر رہے تھے اینڈ یو نو واٹ ہی سیڈ اینڈ آئی تھنک اٹ گوز ٹو دا ہارٹ آف کہ اگر آپ واقعی اچھا کرنا چاہتے ہیں معاشرے کا تو آپ نفرت مٹانے کا کردار ادا کرتے ہیں. ہی سیڈ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہاں مختلف لیڈرز کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں کیونکہ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اینڈ ہی سیڈ یہ جو ہم نے سیاست کو دشمنی بنا دیا ہے نہ یہ سیاست کے لیے اچھا ہے نہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے. اور وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میرے لیے ہر سیاسی جماعت کا سپورٹر قابل احترام ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو, چاہے وہ PMLN سے ہو یا وہ PTI سے ہو. دس از واٹ لیڈرشپ شوڈ بی لائک. لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک انسان صرف لوگوں کو توڑنے اور معاشرے کو توڑنے آئے, اس میں تقسیم پیدا کرنے آئے, دیٹ از ناٹ گڈ لیڈرشپ. بالکل. میں تو بلکہ میں PTI کو یہ کہنا چاہتی ہوں, جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آپ کی پارٹی کو اور PMLN کو ایکولی سپورٹ کرتی ہوں. میں ڈیموکریسی کے تسلسل پہ بلیو کرتی ہوں اور سیاست ایک آرٹ ہے اور اس کو آپ کو بہت مناسب طریقے سے کر کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن اس سے ہم انکار نہیں کر رہے کہ اب PTI بہت اسٹرانگ پارٹی بن چکی ہے. لیکن جیسے کوئی غلط بات PMLN کی ہوئی, جیسے کہ میاں صاحب نے ایک چھوٹی سی بات جب کی کہ ہماری عورتیں ڈانس نہیں کرتی, I didn't like it, اور میں نے لکھا یہ اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی. آپ یقین کریں کہ مجھے کسی PMLN والے نے گالی نہیں نکالی. میں نے ایک آدھ دفعہ جب آپ لوگوں کو کرٹیسائز کیا, کسی نے مجھے گالی نہیں نکالی. اور ایک زمانہ تھا جب میں بہت زور و شور سے PPP اور PMLN کو کرٹیسائز کرتی تھی. ایون دین میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جو یہ لوگ کرتے ہیں. آپ خدا کے لیے اب تھوڑا سا عقل سے سوچ کے غلط کو غلط کہنا سیکھیں, اور آپ کی اپنا لیڈر بہتر ہوگا اس سے. اگر آپ عمران خان سے کہیں کہ یہ نفرتیں ختم کریں اور اس ملک کو لیڈ کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک مصالحت کے ساتھ آ کے کریں, کیونکہ جب تک کوئی چور ڈاکو ڈکلیئر نہیں ہوتا صرف عمران خان کے کہنے پہ تو ہم بلیو نہیں کریں گے نا. سو لیٹ کورٹس ڈو دیئر جاب, اور جو کام ہے پولیٹیکل پارٹیز کا قانون بنانا مل جل کے, وہ پلیز کریں. خدا کے لیے اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ہم نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا انڈریس دیکھ لی ہے. یہ 2000 مطلب جب سے عمران خان پالیٹکس میں آئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ان کا یہی پرابلم ہے عفت کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ پہلی بات تو پارلیمنٹری پالیٹکس تو ہے ہی نہیں نا, کیونکہ واٹ ہیپنز بھائی وہ چاہتے ہی وہ ہیں نا کہ ایک پریزیڈینشل سسٹم آئے, ون پارٹی رول ہو, تو اب یا تو لا بنا دو کہ وہ بنا لیتے. ہاں سو مسئلہ یہ ہے, کوشش تو انہوں نے کی ہے لیکن پھر اپوزیشن یہی ہوتی ہے. آف کورس دا پرابلم از کہ ایک تو وہ جو اپنے اپوزیشنل موڈ سے اور ریئیکشنری موڈ سے نہیں نکلتے. وہ 2014 میں بھی انہوں نے جو 126 دن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کس قسم کی, دیکھیں وی آر ناٹ اگینسٹ پروٹیسٹنگ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس اوور ہیئر. ابھی بھی میں یہ بات کروں گی کہ پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا حق ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا اس پہ کوئی قطغن لگ رہی ہے. پروٹیسٹنگ آپ کا رائٹ ہے, بٹ دیر از اے ڈفرنس کہ جب آپ ملک کا پہیہ جام کر دیں, پوری پولیٹیکل آئیڈینٹی ہی یہ بن جائے کہ آپ نے ہر وقت کیوس کریٹ کرنا. یو وانٹ ٹو برنگ تھنگس ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. آپ کہ میں ہوں تو ہوں, نہیں تو کچھ نہیں. 2014 میں بھی انہوں نے یہ کیا,
اس کے بعد انہوں نے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, بڑی مسڈ اپرچونیٹیز بھی ہیں اس میں, کیونکہ دیکھیں جب آپ پاپولر ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور آپ وہ پیپل آر کمنگ ٹو یور پروٹیسٹ, یہ بڑی گولڈن اپرچونیٹی ہوتی ہے اپنے ووٹرز کو ایجوکیٹ کرنے کی آن دا رائٹ ایشوز. بٹ وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, نقلیں اتارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, چور ڈاکو کرتے ہیں. یہ شعور ہے. اگر میں اس انٹرویو میں تمام کلپس لگاؤں گی تو میں لگاؤں گی ضرور, تاکہ ان لوگوں کو ڈفرینس تھوڑا سا تو سمجھ آئے. ہم نہیں ہیں خلاف کسی پولیٹیکل فورس کے, اٹس جسٹ دیٹ کہ پالیٹکس کی عزت, اس کی تعظیم, اس کے مرتبے کو, اٹس ناٹ اے شو ایوری ڈے کہ آپ روز آ کے چور ڈاکو کی تقریر کریں. آپ روز نیا لا بنائیں تو ہم آپ کی عزت کریں گے, آپ اس کی طرف کام کریں. خیر, اسی بات سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ عمران صاحب پہ جو کیسز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا یعنی پی 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 کا کیا موقف ہے؟ چیئرمین صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم تو کوئی پولیٹیکل نہ رکھتے قیدی. اب آپ کی حکومت تو نہیں ہے بٹ یو پارٹ آف حکومت, تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پی ایم ایل این سے آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں کہ عمران صاحب کو اندر رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, وی کانٹ پاس دس ججمنٹ کہ ان کو اندر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, رائٹ, بیکاز یہ ہمارا ڈومین نہیں, یہ کورٹس کا ڈومین ہے, اور ان پر جو کیسز بنے ہیں اس لوگوں کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے اس میں, وہ کیوں بنے یا کیا ہوا, کانٹیکسٹ کیا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی جائز چیز ہے, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. وکٹمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا کے تسلسل کے اندر کسی کو بھی کسی ان الیکٹڈ فورس کا وکٹم نہیں بننا چاہیے, یا کسی الیکٹڈ فورس کا بھی وکٹم نہیں بننا چاہیے. اگر کیسز ہیں تو the law should take its course. دیکھیں, ایک تو ان پہ عدت والا کیس ہے, Yes. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, اس کے اوپر پارٹی پوزیشن بہت کلیئر ہے. پارٹی پوزیشن کلیئر ہے کہ یہ ایک بہت ہی unnecessary, اور خاص طور پہ جو اس کی پروسیڈنگز ہیں, اس کی پروسیڈنگز کے اندر جس طرح ایک خاتون کی پرسنل لائف کو ڈسکس کیا گیا کورٹس کے اندر. دیکھیں, میں آج کل کی ہماری جو روز مرہ جو کورٹس ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی تذلیل کورٹس کے اندر جب وہ کیسز کے دوران بھی کی جاتی ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو پتہ نہیں یہ لا ہے کہ عدت میں شادی نہیں ہونی چاہیے, 1960 سے ہے. جب یہ لا ہے اور اس پہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ یہ کلیم کیسے کر سکتے ہیں یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے؟ مطلب آپ جو چاہتے ہیں کہ لا بنے, آپ پہ جب استعمال ہو تو آپ اس کے خلاف. میں تو شروع سے اس کے خلاف ہوں. میں تو کسی عورت کا, یہ تو اس کا اپنا ڈیسیجن ہے, اس نے کس سے شادی کرنی ہے, طلاق لینی ہے, ایک ایج ہوتی ہے جب آپ کی پریگنینسی نہیں ہوتی, تو دیز آر کامن سینس کی باتیں, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ لا تو یہی ٹھیک ہے, اور جب وہ آپ کے لیے استعمال ہو تو آپ کہیں یہ غلط ہے. کیا یہ آپ کی ہی پارٹی نہیں ہے؟ آپ کے ہی لوگ یہ نہیں کہتے کہ مریم کی تو شادی سے پہلے بچے ہو گئے تھے؟ پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن آپ یہ بات کرتے ہیں نا. اور اگر یہ بلاول صاحب ہوتے, زرداری صاحب ہوتے, نواز شریف صاحب ہوتے اور ان کا عدت کا کیس آ جاتا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان کا کیا سٹانس ہوتا؟ دیکھیں, پھر باتیں آپ کی سب ٹھیک ہیں, لیکن میرا مورل کمپس یا میرے پرنسپلز کوئی اور پارٹی کا سپورٹر کا رویہ نہیں ڈکٹیٹ کرے. I totally get you. لیکن پھر لا چینج کرتے ہیں نا, 4.5 سال رہے تھے نا. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. جب تک لا ہے آپ کو سزا تو ملے گی. جتنا استعمال انہوں نے بہت زیادہ مذہب کا بھی استعمال کیا ہے, بہت زیادہ مذہبی ریٹرک کو, وہ انفیکٹ کافی مذہبی جماعتوں سے بھی زیادہ وہ مذہبی بھئی ان کا یہ چیز وائرل ہوئی کہ اس کو اسلامک ٹچ دیں. بالکل. مطلب آپ یہ سوچ لیں, یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتا تو ان لوگوں نے کرنا کیا تھا. کسی اور پارٹی کی اگر شادی کے بغیر کوئی بچی ہوتی, انہوں نے کرنا کیا تھا. بٹ عفت, یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو یہ سائیکل آف ہیٹریڈ ہے جس کو ہم نے توڑنا ہے.
میں مانتی ہوں کہ پی ٹی آئی نفرت کی سیاست کرتی ہے, تقسیم کی سیاست کرتی ہے, اور آپ کی اس بات سے بھی بالکل میں متفق ہوں کہ if they were on the other side اور ہماری کسی خاتون رہنما کے ساتھ یہ الزامات رگ رہے ہوتے تو وہ مزے لیتے. تو آپ مجھے بتائیں کتنے پی ٹی آئی کے رہنما نے یا کتنے پی ٹی آئی کے فالوورز نے یہ کے پی کی والی بات پہ کچھ کہا ہے؟ Not at all. Not at all نا. So but the issue is کہ اگر ہم اسی سائیکل میں سٹک رہے, اگر ہماری سوچ یہی رہی کہ جب یہ حکومت میں تھا تو اس نے میرے ساتھ کیا تھا تو اب میں نے بدلہ لینا ہے تو یہ کرنا ہے. میں یہ بات کر ہی نہیں رہی کہ آپ کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے. لا از لا نایاب. If you want to do something about it, including PTI, you should change the law, جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں. I agree and I think کہ انہوں نے ہی سب سے زیادہ بہت زیادہ رائٹ ونگ ریٹرک کا بھی استعمال کیا ہے, وہی چیز اب آ کے ان کو وہ کر رہی ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں عفت, میرا تعلق ایک پروگریسو جماعت سے ہے, تو اس وجہ سے میں تو یہی چاہوں گی کہ ہم اس طرح سے بدلے کی آگ میں جو ہے مزید ہم کس قدر آلریڈی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ڈسکورس. دیکھیں بدلہ پہ تو آپ لوگ پیپلز پارٹی نے کبھی بلیو ہی نہیں کیا. مطلب جو زرداری صاحب نے جس زمانے میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, he could have done anything. He could have done anything. I mean it was بہت سارے critical time. بہت سارے الزامات ہیں پی 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 پہ, بہت ساری ہم نے بھی باتیں سنی ہیں, لیکن ایک عام انسان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم نے اس جماعت کی پروگریسونیس دیکھی ہے, لیجسلیشن دیکھی ہے, کراچی کے ماحول سے, ٹھیک ہے وہاں پہ اور بہت ساری پرابلمس ہیں, اس کی جو نچلی سطح تک گورنمنٹ نہیں بنی, بہت مسائل ہیں, پانی کا ہے, جگہ کا ہے, سیلاب کا, لیکن اس کراچی کے ماحول سے اس کی پروگریسونیس کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ سٹی باقی مسائل سے بھی نکلے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم ساتھ آپ لوگوں کا, جو میرے جیسے جو لوگ دے رہے ہیں, وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہی ایک واحد راستہ ہمیں ابھی تک معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. اب ڈیموکریسی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی رائے اور ان پہ کام کیا جائے, نیچے تک پاور جائے, اور آپ کی اب ایم کیو ایم کی سیٹیں وہاں کافی ہو گئی ہیں. گراس روٹ لیول پہ آپ کی پی 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 کا اب کیا ارادہ ہے, اندرون سندھ میں کیا ارادہ ہے. پنجاب میں آپ کو موقع نہیں ملا, لیکن آپ پنجاب سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوگی, تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں. اچھا عفت, ایک کراچی کا جو ایشوز ہیں, آف کورس آئی تھنک اس پہ بہت زیادہ ونس اگین سینسیشنلسٹ میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ, ایک تو کچھ چیزوں پہ آؤٹ آف پروپورشن اس طرح سے کہ وہی چیزیں جب کسی اور شہر میں ہوتی ہیں, لاہور شہر جب ڈوبتا ہے بارش کے بعد, یا ابھی ہم نے حال ہی میں پشاور کو دیکھا کمپلیٹلی بارش کے بعد اٹ واز فلڈنگ. سو ایشوز, انفراسٹرکچرل ایشوز اور شہروں میں بھی ہیں, لیکن سم ہاؤ کراچی اس کا فوکس رہتا ہے, پرہیپس ڈیو ٹو سرٹن میڈیا بائسز. ہاؤیور جو ایشوز ہیں, چیئرمین صاحب نے بھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں بھی یہ کلیریفائی کیا کہ دیکھیے اپ انٹل ویری ریسنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو لوکل گورنمنٹ تھی ہی نہیں کراچی کے اندر, اور جن کے پاس تھی وہ بھی ایک اس طرح کی ان کی ہسٹری رہی ہے کہ دے ہیو بین انویلنگ ٹو ورک ود دا پروونشل اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ ایم کیو ایم کے ہی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں ہو از آن ریکارڈ سینگ کہ جتنے وسائل کراچی کو صدر آصف علی زرداری صاحب کے ٹینیور میں دیے ہیں کسی اور فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دی. ہمیں 18th امینڈمنٹ انہوں نے دی ہے, اور ظاہر ہے کیونکہ ان کو ہی واز کنسرنڈ فار دا پروونسز. سو آئی تھنک اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو. وہاں پر ایک تو ڈویژن, پولیٹیکل ڈویژن کا بہت ایشو رہا ہے گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ٹیئرس کے اوپر, اور chaos رہا ہے بٹوین دوز ہولڈنگ دوز پوزیشنز. اب کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر ہی بنے تھے تو آپ ڈفرینس دیکھیں, کتنی چیزوں میں ڈفرینس دیکھیں, ایٹیٹیوڈ دیکھیں کتنا پازیٹیو, ایٹیٹیوڈ اتنا پازیٹیو ہے. یہ لڑائی جھگڑے ان چیزوں کی بجائے ہی از اونلی فوکسنگ آن ورک. اینڈ ناؤ دیٹ ہی از دا میئر اینڈ ناؤ دیٹ پیپلز پارٹی ہیز دا لوکل گورنمنٹ, آئی تھنک ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ اب شروع ہوتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ. ٹیسٹ تو آپ کا اب دونوں پارٹیز کا شروع ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ان حالات میں اب اپنے آپ کو آگے کیا ہے جہاں پہ بڑی مشکلات ہیں, اور اگر پرفارم نہ کر سکے نا تو سیریسلی دونوں پارٹیز کی پالیٹکس ختم ہے اب.
یہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. I think کافی like I said, unfortunately نیریٹیو بیسڈ جو ساری پالیٹکس ہے وہ پرفارمنس کو تو دیکھتی نہیں ہے. اگر وہ پرفارمنس کو دیکھتی ہوتی تو سندھ کے بارے میں یہ جو جھوٹے نیریٹیوز بنائے تو ہوئے اس میں تو میں پھر آپ کی پارٹیز دونوں کو یہاں پہ تھوڑا الزام دوں گی کہ آپ لوگوں کے کاموں کے بارے میں آپ لوگوں نے کبھی بات ہی نہیں کی. آپ تو اپنے پہ لگے الزامات کی ہی اور اس کیوس کے جواب میں ہی پڑے رہے ہر وقت. دیکھیے عفت, مسئلہ یہ ہے لائک آئی سیڈ پہلے بھی, ہر کسی کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ جو کام کریں گے میں اپنی آڈینس تک پہنچاؤں گی. That is very kind of you, and I also think that بہت سارے ایسے کام آپ نے ابھی 18ویں ترمیم کی بات کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ کے اندر جس طرح کا جدید ایک صحت کا مفت اور معیاری صحت کا نظام جو سندھ میں ایگزسٹ کرتا ہے, اٹ از انفارچونیٹ کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا کبھی اس پہ لائٹ آپ مین اسٹریم کو چھوڑیں, جو سچ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک تو یاد رہتا ہے بالکل, اور وہ کبھی غلط ثابت کوئی جتنا مرضی بولے وہ نکلتا ہی نکلتا ہے. اگر کام کیا ہے اور ہم اس کو دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں, ان کو بتانے کی بھی تو ضرورت ہے نا. ایک پروپیگنڈا جو چلا آ رہا ہے کہ ہر الزام پولیٹیشین پہ, ہر الزام پولیٹیشین. یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا عفت کہ جن لوگوں کے لیے وہ کام ہوا ہے وہ لوگ تو ہمیں ووٹ دیتے ہیں, اور بڑی بڑی اکثریت سے 3 دفعہ ہمیں ووٹ دے چکے ہیں. یہ کیوں نہیں کوئی دیکھتا؟ یہ نیریٹو تو پنجاب سے, لیکن وہ تو کہتے ہیں جی آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آپ جیت جاتے ہیں. یہ تو ایسا اگر ہوتا تو پھر تو یہی چیز پنجاب میں بھی ریپیٹ ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پنجاب کے اندر گورنمنٹس بدلی ہیں, سو آف کورس نہیں آپ کی حکومت نہیں ہے نا پنجاب میں, ہم حکومت آپ کی وہاں پہ ہے سندھ میں, تو لوگ کہتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو ادرس نا. پنجاب میں جس کی حکومت تھی وہ تو ہار گئے, بڑی دفعہ ہارے. آپ یہ دیکھیں نا, جو آپ بات کر رہی تھیں کہ میسج پہنچانا ہے, پرائمری ذمہ داری ہے لوگوں کو سرو کرنا, اور اس جگہ پہ سرو کرنا جہاں ہماری حکومت ہے. وہاں پہ کیونکہ لوگوں کی خدمت کی ہے تو وہ ہر دفعہ اور بھی بڑی اکثریت سے الیکٹ کرتے ہیں. اب یہ جو پروپیگنڈا ہے جس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر میں صحت کے نظام کا ہی موازنہ کروں تو زمین آسمان کا فرق ہے. Sindh is so much ahead in many اس کی تو میں واؤچ کر سکتی ہوں, بیکاز جو علاج سندھ میں ہے, جو معیار ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. فری ٹرانسپلانٹس آپ سوچیں نا کہ یہ بہت پہلے سے اور کافی دیر پہلے سے گمبٹ ہو گیا, NICVD ہو گیا, SIUT ہو گیا, اور میں بالکل گلہ کروں گی اور لوگوں سے کہ وہ نہیں ایڈیکویٹلی ہائی لائٹ کرتے ایسی چیزیں. دیکھیں یہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں, معیاری صحت کا نظام ہونا یہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. لوگوں کو یہ بتانا کہ پنجاب سے لوگ سندھ جاتے ہیں علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے, جاتے ہیں, یہ دس از اے میٹر آف پبلک انٹرسٹ. اٹ شوڈ بی پٹ آؤٹ اینڈ وی پٹ اٹ آؤٹ دیر ایز ویل, بٹ آئی تھنک ادر پیپل شوڈ پٹ اٹ آؤٹ دیر. اٹس اے میٹر آف پبلک انٹرسٹ. بس پانی کا مسئلہ حل کریں, کیونکہ وہ میرے تمام دوست جو اس سٹی میں رہتے ہیں ان کا یہ گلہ تو سب کا ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہوں. کراچی کے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ واٹر مافیا کو کنٹرول کریں. there is a lot of complicated issues I know, and the complications are more due to the overlapping of a lot of different groups and interests and authorities. لیکن اور ایک complicated history بھی رہی ہے local government جن کے پاس پہلے تھی اور وہ کس طرح سے چلاتے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا it is very important to fix all of this now. It is very important. اور بات یہ ہے کہ جتنے مرضی مسائل ہوں نایاب, اینڈ میں بات تو اس پہ جائے گی جو کہ وہ سیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی رسپانسبلٹی ہے ٹو گیٹ اوور دیز پرابلمس, ٹو ہینڈل دیز پرابلمس. اسی لیے آپ کو اتنی عزت اور اسمبلی میں ہم جگہ دیتے ہیں, آپ کو ووٹ دیتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں. ورنہ میں بھی ووٹ مانگوں, ووٹ مانگنے میں کیا ہے, لیکن نہیں اس لیے مانگتے کہ میری کیپیبلٹی نہیں ہے, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی. آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں, اسی لیے آتے ہیں نا کہ مجھے ووٹ دو, اب کر کے دکھاؤ. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. مجھے لگتا ہے کہ اسمبلیز کو واپس ایک تمیزدار جگہ بنائے, ایک ایسی جگہ, ایک سینکچوری ہے وہ سیاست کا جہاں پر کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے, جہاں پر ایشوز پہ بات, اور جہاں جیسے یہ میں اگین یہ کہوں گی, آپ تمام خواتین بیٹھے
اور جس شخص نے جو باتیں کی ہیں اس خاتون کے بارے میں, میرے خیال میں ان کو زندگی بھر پالیٹکس سے بین ہونا چاہیے, تاکہ آئندہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے یہ مرد حضرات کچھ سوچے کہ اس کے ریپرکشن ہوتے ہیں. اب تو لائیو ہے نا, کہیں کی سنائی بات نہیں ہے, پوری دنیا نے دیکھ لی. اور یہ دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتا تو وہ بندہ ابھی تک غائب ہوتا, مطلب پالیٹکس سے ختم. آپ یہ سوچیں کہ وہ سامنے اسپیکرز باکس میں بیٹھ کر یا بیچ, اور ویڈیو انہوں نے خود ہی لگا رہے ہیں. اٹس انبلیویبل کہ اس طرح کے انسیڈنٹ پہ آپ جشن منا سکتے ہیں. یو کین بی پراؤڈ آف اٹ کہ آپ نے ایک خاتون کو نہ صرف گالیاں دیں لیکن سیکشول وائلنس کا تھریٹ بھی کیا. unbelievable. اچھا, جانے سے پہلے میں آپ سے لاسٹ جو گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں, اس دفعہ کا عورت مارچ بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ پنجاب کی سی ایم ایک خاتون ہے, اور یہ وہ والا اس وقت جو اچھرے کے واقعے سے لے کے جو کچھ عورت مارچ کے اگینسٹ لوگ بول سکتے ہیں وہ اپنی پیک پہ ہے کہ میں شاید اس دفعہ عورت مارچ پہ جانے سے گھبرا رہی ہوں. پچھلی دفعہ بھی میرے ساتھ بہت کچھ ہوا, لیکن اس دفعہ تو مجھے اور بھی ڈر لگ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس وقت مریم عورت مارچ کو اتنی سیف پلیس بنائیں گی پنجاب میں کہ میں کھلے عام جا سکوں. اس میں پی کی خواتین کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے بالکل عفت, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میں ابھی یہ بات کر رہی تھی, ایز اے وومن ان پالیٹکس, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم تمام خواتین کو کہ ہم سیف فیل کرے, محفوظ فیل کرے, پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی, میڈیا کے اوپر بھی یہ جو کردار کشی ہوتی ہے, دس نیڈس ٹو اینڈ. تو ہم نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو, خواتین کو ہم اکٹھے لائیں گے اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہم بنائیں گے کہ یہ جو ہر چیز میں خواتین ڈریگ ہو جاتی ہیں, ہر چیز کا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ خواتین, مطلب ہر چیز کا اور ہو رہی ہے خاتون کولیٹرل ڈیمیج. وی نیڈ ٹو اینڈ اٹ. دوسری آپ نے یہ بات, اینڈ سو دس از لنکڈ اینڈ آئی ووڈ ہوپ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی خواتین اس میں شامل ہوں, تمام سیاسی جماعتوں کی خواتین اس میں شامل ہوں. جہاں تک یہ بات ہے, آف کورس پنجاب کے اندر ایک تاریخ جو ہے وہ اس وقت ہسٹورک ایک چیز ہوئی ہے کہ خاتون ہماری سی ایم بنی ہے. سب سے پہلے یہ تاریخ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے آف کورس پہلی, دیکھیں میرے گوز بمپس کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں بی بی کا سوچتی ہوں, فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف دا مسلم ورلڈ. تو بہت اچھی بات ہے, خوش آئند ہے کہ خواتین زیادہ آئیں سیاست میں. اب اس سے اگلی ریلیٹڈ چیز یہ ہے کہ پھر ہمارے اوپر اونس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم باقی خواتین کے لیے کیا سٹیپس لیں گے. تو میں امید یہ کرتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی سول رائٹس موومنٹ جو ہے وہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے. عورت مارچ ایسی ایک موومنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کبھی کراچی میں جب جی میں نے جب کراچی مطلب میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں نیاب کہ اگر اس دفعہ مریم یہ نہ کرنے میں نا تو میں کافی ڈس اپوائنٹ ہوں گی, بیکاز ان کا سب سے پہلا 8 مارچ تو سر پہ کھڑا ہے. ابھی سے ان کو اس پہ شروع کام کر دینا چاہیے, چاہے وہ اگری کریں یا نہ کریں, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر نہ ہو سکا تو I might go to Karachi to attend it because I feel so safe there. It's so safe. ہم ہمیشہ جو ہے وہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سیفٹی میجرز لیے جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ریاست کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے. کنٹروورشل ناٹ ان ٹرمز آف اٹس کانٹینٹ بٹ جو بنا دیا گیا ہے اور جس طرح سے لوگ اٹیک کرتے ہیں. حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر 8 مارچ کو جو خواتین کا عالمی دن ہے, خواتین ایک محفوظ طریقے سے پاکستان کی سڑکوں پہ آئیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. میں امید کرتی ہوں کہ خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی, کیونکہ I don't know if you know this but شروع ہو گیا ہے, کورٹ میں جا چکی ہے ریکویسٹ عورت مارچ کو کینسل کرنے کی. وہ تو ہر سال ہوتا ہے, وہ تو ہر سال started. I mean it starts every year. It has started now also. I'm sure it happens everywhere. لیکن یہ ہے کہ تحفظ فراہم کرنا اور ایک سیف طریقے سے, جیسا کہ آپ نے کہا, it doesn't matter whether you agree with them or you disagree with them.
بہت ساری ایسی یہاں پہ مارچز ہوتی ہیں جن سے میں بہت ڈس ایگری ایگزیکٹلی, مطلب جیسے حیا مارچ ہے, میں تو کبھی اس کے خلاف نہیں بولی, آپ کا دل کرتا آپ کریں, ان کا رائٹ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو مجھے پسند ہوں گی, کچھ نہیں پسند ہوں گی, بٹ اٹس دیئر رائٹ. سو وائی از دس پرٹیکولر تھنگ آلویز اے پوائنٹ آف کنٹینشن ایوری ایئر؟ اٹس جسٹ اے موومنٹ, ٹھیک ہے, اور ایک اچھی, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پازیٹیو بھی ہیں. تو ہم میرے خیال میں کہ جو ہے وہ حکومت کو انشور کرنا چاہیے, پنجاب حکومت کو, کہ 8 مارچ کا دن ہے, خواتین کو پاکستان کی سڑکوں پہ پبلک اسپیسز میں نظر آنا چاہیے اور اپنے انداز سے ایکسپریس کرنا چاہیے. اور یہ مریم, میں اگین آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, یہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ مایوس نہ کریں, کیونکہ آپ سب کی چیف منسٹر ہیں, جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے, اور سب کو آپ سے امید ہے. تو اسی کے ساتھ میں نایاب آپ کو بہت زیادہ بیسٹ وشز دوں گی, اور میرے دل سے یہ دعا ہے کہ جو بھی حکومت اب بن رہی ہے ان کو بغیر کسی آبسٹیکلز کے اور خام خواہ کی ایک کیوس کے بغیر کام کرنے دیا جائے, کیونکہ ہماری جنریشن تو اب اتنی ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ ہم کوئی چینج دیکھ ہی نہیں پائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے. تو پلیز آپ سب ذرا سوچیں, آپ میں جو ینگ بلڈ ہے, آئی نو آپ کو بہت دل کرتا ہے کہ سب چیزیں ایک دم ٹھیک ہو, ایک مسیح آئے, بٹ وی ہیو بین دیئر. ایسا نہیں ہوتا, ہم نے بہت مسیح بنائے, صرف سسٹم, صرف کنٹینیوٹی آف سسٹم. آپ ووٹ نہیں دیں گے, اپنے پسندیدہ کو دیں گے, یہ لڑائی اسی طرح آگے جائے گی, ہم خود نکالیں گے جو پرفارم نہیں کرے گا. جب تک ضد زبردستی رہے گی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ کبھی بھی ڈیموکریسی یہاں چلنے دینا نہیں چاہتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے وہ لوگ کون ہیں, سمجھیں, اور جذبات کے بغیر ریشنلی اس ملک کے بارے میں سوچیں. Thank you so much and all the best. Thank you. Say it all with Iffat Umar.